ईरान ने सारा खेल पलट के रख दिया है। अमेरिका और इसराइल के साथ वो हो गया है जो सोचा भी नहीं जा सकता था। 30 लाख लोग तेहरान की सड़कों पे मौजूद हैं, लेकिन ये एहतजाजी नहीं है, बल्कि ये आयतुल्ला खामनेई के पैरोकार हैं, रहबरी हुकूमत के साथ हैं। वो एहतजाजी प्रोपेगेंडा जो वेस्टर्न मीडिया में किया गया था ताकि ईरान पर हमले का रास्ता हमवार किया जाए, दोस्तों उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और ये शिकस्त दी है उन ईरान के लोगों ने, उन बाशिंदों ने जो सड़कों पे मईशत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, अपने माशी हालात के हवाले से एहतजाज कर रहे थे। लेकिन अब नजर आता है पूरा जो ईरान है उसको अमेरिका और इसराइल ने मुत्तहद कर दिया है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को दोस्तों ये कहना पड़ा, बाकायदा उसको अपने ट्रुथ सोशल पे ये पोस्ट करनी पड़ी कि ईरान के लोग बाहर निकले, एहतजाज करें, इदारों पर कब्जा करें, उनके लिए मदद आने वाली है। इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को वॉशिंगटन में बैठकर यह एहसास हो गया है, जो तेहरान में जो ईरान की सड़कों पे लोग निकले थे, अब उनके होते हुए, यानी वो जो एहतजाजी कह लीजिए कि आटे में नमक के बराबर थे, उनसे ईरान में हुकूमत तब्दील नहीं हो सकती है। ईरान में आखिर हो क्या रहा है? जो मगरबी मीडिया आपको बता रहा है, वेस्टर्न मीडिया आपको बता रहा है, इजरायली मीडिया आपको बता रहा है, और ईरान के अंदर जो हालात हैं, असल हालात क्या हैं? बाकायदा 30 लाख लोगों ने सड़क पे निकल के, तेहरान की सड़कों पे निकल के अपनी जो मोहब्बत है, अपना खुलूस है, वो आयतुल्ला खामनेई के साथ जाहिर किया है। हमारे साथ मौजूद हैं ईरान से, तेहरान से बराह रास्त मौजूद हैं जमीनी हकाइक बताने के लिए कि आखिर ईरान में चल क्या रहा है। मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब एनालिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, उनसे पूछते हैं। बाकरी साहब बताइए, ईरान में क्या सूरत हाल है, क्या कुछ चल रहा है? मगरबी मीडिया हमें जो बता रहा है, क्या वो हकाइक पर मबनी है या फिर ये सब प्रोपेगेंडा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। देखिए, जैसा कि आपने इशारा भी किया, आ, मैं समझता हूँ हम एक साइबर वॉरफेयर में हैं अभी, और ये जंगी महाज ज़मीन पे नहीं, ये सोशल मीडिया के ऊपर बनी हुई है। इस सोशल मीडिया की जो वॉरफेयर है उसमें दो अलग पिक्चर्स हैं। एक वो पिक्चर जो वेस्टर्न मीडिया आपको दिखाने की कोशिश कर रही है, और वो है लेस देन 5% ऑफ इरानियन पोर्ट्रेट। ये पिक्चर नहीं है, बेसिकली ये एक पेंटिंग है जो आपको दिखाया जा रहा है कि ये है ईरान की जो नेशन है। लेकिन जो 95% पॉपुलेशन और 95% जो लोग हैं यहाँ पे, जिनकी कल 2 बजे इनकलाब स्क्वायर से आज़ादी स्क्वायर तक तकरीबन 3 मिलियन 30 लाख लोग आए थे टू द सपोर्ट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, वो आपको मीडिया नहीं दिखा रही। आपको क्या दिखा रही है कि लोग सड़कों पे हैं, रात के वक्त है, नाराबाजी है, और ये लोग रजीम चेंज चाहते हैं। साथ में ये भी आपको नहीं दिखा रही कि इन लोगों के पास बंदूकें भी हैं, इन लोगों ने मसाजिद को भी नजर आतश की हुई है, इन लोगों ने एम्बुलेंसेस भी चलाना शुरू किया है। 150 एम्बुलेंसेस, 150 फायर ब्रिगेड और 50-60 के करीब मस्जिद को नजर आतश किया गया है। ईरानी अवाम जो भी हो, चाहे वो आतिश परस्त थे उस वक्त 7,000 साल पहले साइरस के दौर, चाहे अभी मुसलमान हैं, ये अपने आइन के साथ गद्दारी कभी नहीं करते हैं। ये अपने रिलीजन के साथ गद्दारी नहीं करते हैं। आतिश परस्त हो भी तो अपने जो आतिशकदा है उसको बेहिफाजत रखते हैं। यज़्द में अभी भी उनका सबसे पुराना आतिशकदा चल रहा है। अपने आतिशकदे को ये लोग आग नहीं लगाते हैं। मस्जिदों को कैसे आग लगाएंगे जहाँ ये नमाजें पढ़ते हैं? ये हुसैनिये को कैसे आग लगाएंगे जहाँ पे ये मातम करते हैं? तो ये एक पिक्चर है, लेकिन ये डिसीजन आपकी है कि आप वेस्टर्न मीडिया की एक पोर्ट्रेट और एक पेंटिंग को ये उसके ऊपर यकीन करें, या जो रियलिटीज ग्राउंड रियलिटीज है जो कि बिल्कुल सेंसरशिप की जिद में आके आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, मैं एज ए पाकिस्तानी पिछले 30 साल से ईरान में रह रहा हूँ। आज सुबह लेट उठा था, कल लेट नाइट तक इंटरव्यू चल रहा था, तो 9 बजे मैं घर से निकला हूँ। मैं पहुंचा हूँ 9:30 बजे अपना घर मेरा होता है वेस्ट ऑफ तेहरान, ऑफिस में होता है नॉर्थ तेहरान। एक हारन की आवाज नहीं आई मुझे। लोग इत्मीनान से काम जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने कामों पे जा रहे हैं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि लोग
انفلیشن کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے ناخوش نہیں ہے. نہیں، بالکل وہ کرٹک ہے اور وہ کرٹیسائز کرتے ہیں گورنمنٹ کو، لیکن کرٹیسائز کرنے میں، دراز کرنے میں اور اختشاش و فسادات پھیلانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ ایرانی قوم ایسی قوم ہے جو بہت خوددار قوم ہے. آپ خود سوچیں، آپ بینگ پاکستانی، کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کو بلائیں کہ ہمیں مدد کرے، وہ بھی ملٹری انٹرونشن کر کے، مطلب ہمارے اوپر میزائلیں داغے؟ یہ کسی بھی ملک کا کوئی بھی باشندہ یا سٹیزن نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ جو اسٹریٹس پہ سوشل میڈیا دکھا رہے ہیں، یا شاہ کے جو بیٹے کو دکھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بس آپ انتظار کریں، وہ تو ایئر اسٹرائک کریں گے، وہ تو بمبارڈ کریں گے ایران کو، اور آپ کی اپنے لوگوں کو شہید کریں گے. آخری صاحب، ویسٹرن میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے، یا باقی صاحب جو رپورٹ کر رہا ہے، اس میں جو شاہ کا بیٹا ہے رضا پہلوی، اس کو ایک الٹرنیٹ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. تو اور آپ کے میں نے انٹرویوز دیکھے، آپ نے کئی انٹرویوز میں یہ کچھ کہا کہ شاہ جو رضا پہلوی ہے، اس نے کال دی ہوئی ہے، اور اس کے جو چاہنے والے ہیں وہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں. تو رضا پہلوی کے چاہنے والے، اس نے پوری زندگی 40 سال امریکہ میں گزارے ہیں، اس کے روٹس امریکہ میں ہیں، اس کے بچے امریکہ میں ہیں، وہ کیسے کال دے رہا ہے، اور کیسے لوگ جو چند بھی نکل رہے ہیں، اگر چند 100 بھی نکل رہے ہیں، تو وہ کیسے نکل رہے ہیں؟ دیکھیں، ہر ملک پر غدار ہوتے ہیں، اسپیشلی ایک ایسا ملک جو پچھلے 46 سال سے انٹرنیشنل پاور سامنے ڈٹ کھڑا ہوا ہے. وہ ملک جس میں 3-4 دفعہ کو کرنے کی کوشش کی گئی، وہ ملک اس کے اوپر ڈفرینٹ جگہوں پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی. آپ لاسٹ ٹائم جون 2025 کو یاد کریں، 12 دن صبح شام ایران کے اوپر بمبارڈمنٹ ہوئی. اسٹیٹ آف دا آرٹ بامبرز لے کے B5 B52، جو صدر ٹرمپ ہمیشہ اپنے پیچھے دکھاتے بھی ہے کہ ہمارے پاس یہ ہے، وہ لا کے پھر 2 منٹ میں بمبارڈمنٹ کی. اس سے رجیم چینج نہیں ہوگا. تو ان کو لگا کہ بہترین طریقہ شاید آج یہ ہے کہ ہم اندرونی مداخلت کریں، اپنے محاذرائی کی مداخلت کی طرف لے جائیں. آپ کی اگر موساد کی 100 ایجنٹس بھی ہے، 1000 ایجنٹس بھی ہے، ان کے ہاتھوں میں بندوقیں ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، مساجد کو جلا رہے ہیں. دیکھیں، یہ ایک لینڈ ہے جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے میرے ارد گرد بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں جو مجھے پسند نہ کرے. اسی طرح جب آپ اپنے لینس کو فوکس کریں گے صرف 100-1000 لوگوں کے اوپر اور قتل و عام دکھائیں گے، تو جو لوگوں کی پرسپشن میں جائے گی وہ یہی پرسپشن ہوگا کہ ایران سارا معاملات یہ صبح سے شام تک آفس میں کام کر رہے ہیں، چیزیں لے رہے ہیں، پیٹرول پمپ پہ جا کے اپنے رینٹس بھروا رہے ہیں، ہم کریڈٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں، بینک سے ٹرانسفر کروا رہے ہیں. یہ سب کچھ حالات اسی طرح لوگ بالکل اعتراض کر کے لوگوں نے دکانیں بند بھی کی. لیکن رضا پہلوی کو پتہ ہے کہ اس کے سپورٹرز سامنے نہیں ہے، تو انہوں نے سب سے بہترین فائدہ یہی سمجھا کہ اس پروٹیسٹ کو اپنے حق میں لے کے کچھ لوگوں کو آگے بھیجے. اور یہ یاد رکھے، رضا پہلوی وداؤٹ دا سپورٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹ اور اسرائیل یہ کام کبھی نہیں کر سکتا. اس کو بھی معلوم ہے. یہ 40 سال سے واشنگٹن میں لگژری لائف گزار رہے ہیں. اگر وہ ریئلی ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پہ اپنا اچھا باقی صاحب، ابھی یہ بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر نے اپنے ٹروتھ سوشل پہ ٹویٹ کیا، پوسٹ کیا، اور اس پہ لکھا کہ ایرانی عوام تیار رہیں، آپ کی مدد آنے والی ہے. اب ایران کے اندر جو کہہ لیجیے حکومت ہے، جو رہبری حکومت ہے، آیت اللہ خامنئی ہے، اور ان کے نیچے پوری جو ایک سسٹم ہے، ان کی اسسمنٹ کیا ہے؟ اب کی بار جو امریکہ ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ کیونکہ جون کی جو لڑائی تھی اس میں کلیئر ٹارگٹ تو ہمیں نظر آ رہے تھے کہ جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا تھا. اب لوگ، اگر امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ لوگ سڑکوں پہ ہیں، تو وہ نشانہ کس کو بنائے گا؟ اس کا ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اسسمنٹ ہے وہاں پہ؟ دیکھیں، آئی ڈونٹ نو کہ خامد صاحب کیا سوچ رہے ہوں گے اور پزیشیان صاحب کیا سوچ رہے ہوں گے. میں ان کے سے تو یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن اپنے جو ایکسپیرینس ہے ایرانی قوم کے بارے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹرمپ نے، میں بھی پڑھا ہے وہ ٹروتھ پہ جو انہوں نے پیغام دی تھی، انہوں نے ایرانی لوگوں سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ سڑکوں پہ آ جائیں، اپنے انسٹیٹیوشن ہاتھ میں لے، مدد آنے والا ہے، ہم مدد بھیج رہے ہیں آپ کو. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اینڈ آف دا ٹویٹ میں یہ لکھا کہ ہم نیگوسیشنز بھی اسٹاپ کیے. کل تک تو یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ ہم نیگوسیشن کر رہے ہیں ایران کے ساتھ. ابھی کیسے انہوں نے اسٹاپ کر لیا نیگوسیشن کو؟
اس کا مطلب ہے نیگوسیشنز ہو رہی تھی. دوسری بات، میں ہمیشہ پوچھتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ امریکہ سپر پاور ہے، ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بھی اور اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی. وہ آ کے ایران کی پورا جو انفراسٹرکچر ہے وہ برباد کر دے، وہ بھی کر سکتا ہے. سارے ان کی سپریم لیڈر سے لے کے ان کے جتنے ٹاپ آفیسرز ہیں ان سب کو بھی آپ، وہ کہتے ہیں نا محال کی جو ازمپشن ہے وہ محال نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ سوچیں کہ ان کو بھی سب کو یہ ختم کر لے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ رجیم چینج کریں گے نا. رجیم چینج صرف اس وقت ہوگا جب آپ کے پاس کوئی ایسا الٹرنیٹیو ہو جو لوگ ان کو پسند کرے. رضا شاہ پہلوی کے پاس 5% بھی سپورٹرز نہیں ہے، وہ رضا پہلوی کو لے کے نہیں آ سکتا. اس کے علاوہ ایران از اے کنٹری آف 19 ملین پیپل، جن میں سے 15 سے 20 ملین IRGC کی فورسز ہیں جو شہادتوں کے لیے تیار ہے. آپ کتنے لوگوں کو قتل کریں گے یہاں پہ؟ کتنے لوگوں کو ماریں گے؟ اور پھر رجیم چینج کرنے کے لیے آپ کو فوٹ اینڈ بوٹ آن دا گراؤنڈ چاہیے. غزہ جس میں صرف حماس ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن تھی، اس کو آپ ابھی تک اینیلیٹ کر کے ختم نہیں کر سکے. آپ ایران کے اندر گھس کر پورا IRGC کو ختم کریں گے؟ یہ تو قبرستان بنے گی آپ لوگوں کی جو سولجرز ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کو ویسے میں آپ کو بتا دوں ان کا پیشگوئی کرنا تقریباً ناممکن ہے. میرا نہیں خیال کوئی ہوگا اس جہان میں جو کہے میں ٹرمپ کو 100% پیشگوئی کر سکتا. وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان کا مانرو ڈاکٹرین نہیں ہے، وہ ڈانڈرو ڈاکٹرین ہے. وہ کہتے ہیں مائٹ از پاور، مائٹ از رائٹ. ٹھیک ہے، اگر ان کے پاس یہ پاور ہے یہ ضرور کریں، اور اس کی کرنے کی بات، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے اس کے بعد کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اگر انہوں نے ایک ڈسٹرائے کرنی ہے تو انہوں نے کر دکھایا ہے کہ آپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن رجیم چینج کرنا اٹس ویری ویری فار فلنگ. ٹھیک ہے. اچھا باقری صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ایران کے اندر جو معاملات چل رہے تھے 28 دسمبر کے بعد ایک پورا مومنٹم تھا، اور گزشتہ روز آپ نے بھی ذکر کیا کہ لاکھوں لوگ 30 لاکھ لوگ تہران میں نظر آئے، باقاعدہ وہ حکومت کی سپورٹ کر رہے تھے، حکومت کے حق میں بات کر رہے تھے. اب جو ریبری حکومت ہے، آیت اللہ خامنئی ہے، ان کے پیچھے جو ایک بڑی عوامی تعداد ہے، عوامی قوت ہے، انہوں نے اپنی طاقت تو ظاہر کر دی ہے، انہوں نے اپنی طاقت شو کر دی ہے. لیکن دوسری جانب کئی ایسے ایجنٹس ہیں، موساد کے ایجنٹس ہیں، باقاعدہ عباس عراقچی جو فورن منسٹر ہیں، انہوں نے کہا ہمارے پاس آڈیو کالز ہیں، آڈیو ریکارڈنگز ہیں، تو جس طرح کی انسٹرکشنز ان ایجنٹس کو مل رہی تھی. اچھا، ایک بنیادی جو سوال پیدا ہوتا ہے، جب 2025 جون میں حملہ ہوا تھا ایران کے اوپر، اس وقت بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ ایران کے اندر سے اسرائیل اور امریکہ کو مدد دی گئی تھی. ایران کے اندر کئی ایسے ٹھکانوں کو ایران کے اندر سے نشانہ بنایا گیا تھا، کئی ڈرونز تھے وہ ایران سے اندر سے آپریٹ ہو رہے تھے. اب جو ایران کی انٹیلیجنس ہے، ایران کی آرمی ہے، IRGC ہے، کیا اس نے ہوم ورک نہیں کیا؟ کیا ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی اب تک نہیں کیا کہ وہ کون کون لوگ ہیں، کہاں کہاں لوگ ہیں، وہ کس طرح اب بھی امریکہ اور اسرائیل کی سہولت کاری کر رہے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ انٹیلیجنس کے طور پہ کام کر رہے ہیں، ایک مہرے کے طور پہ کام کر رہے ہیں، ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں. اس سوال کو جواب دینے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ مجھے بتا دیں پاکستان کے اندر آپ کی being the 5th to 10th most powerful military in the world، ایران کے پاس تو پاکستان کی ملٹری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اتنا پاورفل ملٹری ہونے کے باوجود کیا TTP ختم ہو گئی پاکستان میں؟ افغانستان سے نہیں ہوئی. پاکستان کہہ رہا افغانستان سے یہ لوگ آ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کی بارڈرز پہ موساد اتنے سالوں سے کام کر رہا ہے، CIA اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں، افغانستان سے، انڈیا سے، بارڈر ایریاز سے جہاں کرد رہتے ہیں، جہاں کردش سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہے، ہمارا اپنے بلوچستان سے جہاں بہت سارے اینٹی اسلامک ریپبلک گروپس اور ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں، دوسرے علاقوں سے. یہ 40-45 سال سے یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی نشاندہی کرتے ہوئے، جیسے منافقین عراق میں صدام کی دور پہ تھے، ان کا پورا کیمپس تھا وہاں پہ، اور ایرانی بار بار کہتے تھے کہ یہ وہاں سے آپریشن کر رہے ہیں ہمارے خلاف. یہ سارے ان کے ہونے کے باوجود اگر آپ کے پاس 5,000 لوگ جیسے جو آپ بارڈر کراس کر کے ان کو ملٹری ہتھیار دے کے ملک کے اندر بھیجے،
تہران کے اندر بھیجے اور یہ لوگوں کے اوپر فائر کرنا شروع کرے اور مسجدوں کو آگ لگانا شروع کرے. آپ کو نہیں لگتا کہ قوم کے اندر خوف و ہراس ہوگی؟ لیکن یہ یاد رکھیں، یہ خوف و ہراس سالوں سے نہیں چل رہا. یہ خوف و ہراس 2 رات کے اندر ہوا ہے. 8 جنوری جمعرات، 9 جنوری جمعہ، یہ 2 رات ایسے تھے جنہوں نے فائر کی. اس کے بعد تو ان کے بہت بڑے بڑے نیٹ ورکس پکڑے گئے. ہاں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسے نیٹ ورکس نہیں ہونے چاہیے تو آپ یہ چیک کر لیں کہ کیا ایسا کوئی کر سکتا ہے کہ جو 45-46 سال سپر پاور کے سامنے رہتے ہوئے سب کو ختم کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا. آپ کی بارڈرز پہ ہمیشہ اسکیمشز رہیں گے، آپ کی بارڈرز پہ ہمیشہ پینیٹریشن رہے گی، اور موساد اور سی آئی اے کے جو ایجنٹس ہیں وہ ہمیشہ کوشش کریں گے امپیر ہو جائیں. اس دفعہ انہیں اس لیے تھوڑا شور شرابہ زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کی جو اعتراضات ہے جو کہ گورنمنٹ بحق سمجھتی ہے. آپ نے پزیشیان صاحب کا انٹرویو سن لیا، انہوں نے کہا ہم سنتے ہیں لوگوں کے اعتراض. میں خود بازار میں جا کے ان کے ساتھ بات کر چکا ہوں. لوگوں نے دکانیں بند کی اور ان کا حق بھی بنتا ہے. میں تقریباً پچھلے 10 انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں. ان کا پورا ٹارگٹ گولی برسانے اور قتل کرنے کا صرف ایک ہی اسٹریٹجی ہے. ڈیڈ پارٹیز شو کریں اسٹریٹس کے اوپر اور پھر ٹرمپ صاحب کو کہیں کہ یہ دیکھیں جی پارٹیز ہے، گورنمنٹ آف ایران نے اتنے لوگوں کو قتل کی، آپ انٹروین کریں. چلیں اللہ کرے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ سر خوش اسلوبی سے حل ہو جائیں. سارے معاملات پاکستانی آپ کے ساتھ ہیں، پاکستان ایران کے ساتھ ہے، اور اگر ایران پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ساری قوم، پاکستانی قوم ایران کے ساتھ کھڑی ہوگی، جیسے جون 2025 میں پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. میں ایک لاسٹ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے پروگرام کے تھرو. ایران کو بھی پتہ ہے اس حالات میں شاید اس کے پاس صرف اور صرف پاکستان رہ گئی ہے. ٹھیک ہے، پاکستانی عوام سے درخواست ہے، پاکستانی گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ یہ فیک نیوز کی جگہ ریالٹیز کو چیک کریں اور لوگوں کی سینٹیمنٹ کو سمجھ لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت احتیاط اور محتاط رہیں. ایسا نہ کریں کہ ہسٹری میں ان کا نام سپورٹرز آف یونائٹڈ اسٹیٹس میں آئے. یہ یاد رکھیں، یو ایس اگر رجیم چینج ایران کے اندر کرنے کی کوشش کریں، آپ کی جو بارڈرز ہیں ایران کے ساتھ، جو صرف اور صرف آج کل ایران کی بارڈر ہی پیس ہے، یہ پیسفل نہیں رہے گا. اگر رضا پہلوی یا اسرائیل پرو گورنمنٹ یہاں پہ آتی ہے، یہ یاد رکھیں اسرائیل پرو مینز پرو انڈیا، اور یہ آپ کے بارڈرز اس طرح سلامت نہیں رہیں گے. ایران کی خاطر بھی نہ ہوا تو پاکستان اپنے خاطر ذرا سوچ سمجھ کے ان کو اخبار، نیوز اور ساتھ ساتھ ایکشن پلان بھی بنانی چاہیے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ.